रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, क्योंकि बायोलॉजी सिर्फ एक आइसोलेटेड ब्रांच नहीं है, वो बाकी सारी ब्रांचेस जैसे कि केमिस्ट्री के साथ रिलेट करके बायोकेमिस्ट्री फॉर्म करती है, इकोनॉमिक्स के साथ अगर बायोलॉजी रिलेट करती है तो दैट इज कॉल्ड दी बायो इकोनॉमिक्स, और अगर मैथमेटिक्स की नॉलेज को यूज किया जा रहा है बायोलॉजी के लिए तो दैट इज कॉल्ड दी बायोमेट्री या बायो मैथमेटिक्स। इसके अलावा बायोफिजिक्स और बायोजियोग्राफी भी है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं बायोफिजिक्स, जैसे कि इट्स नेम इंडिकेटेड, इसमें हम देखते हैं फिजिक्स और बायोलॉजी की रिलेशनशिप। एक्चुअली इसमें हम क्या करते हैं, फिजिक्स क्योंकि एक ऐसी ब्रांच या एक ऐसी साइंस है जिसमें टेक्निक्स, प्रिंसिपल, फोर्स, मैटर और एनर्जी की रिलेशनशिप और प्रिंसिपल को हम पढ़ते हैं। तो इसमें हम बायोफिजिक्स में क्या करते हैं, फिजिक्स की कुछ टेक्निक्स को, कुछ लॉ को, प्रिंसिपल्स वगैरह को हम यूज करते हैं ताकि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कुछ यूजफुल प्रोड्यूस कर सकें। अगर यहाँ पे दो एग्जांपल्स देखिए, एक है रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स और इसके बाद है कार्बन डेटिंग, तो जिसको रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड भी बोलते हैं। तो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स क्या होते हैं, यानी कि वो आइसोटॉप्स जैसे कि यूरेनियम और इसके अलावा आयोडीन है, बहुत सारे हैं जो कि रेडियो एक्टिव रेज अपने अंदर से प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा अगर हम जो कि बहुत कॉमन यूज करते हैं एक्स रेज, जो कि एक्सरे में यूज होती हैं, और अल्ट्रासोनिक रेज हैं जो कि अल्ट्रासाउंड में यूज होती हैं हॉस्पिटल्स वगैरह में। तो ये है वो तमाम चीज़ें, या ये है वो तमाम फिजिक्स के कुछ ऐसे फिजिक्स के कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं जो कि हम यूज करते हैं। इसके अलावा दूसरा है कार्बन डेटिंग एंड रेडियोमेट्रिक मेथड। वैसे तो कार्बन 12 होता है, वैसे तो कार्बन हमने पढ़ा है कि कार्बन 12 होता है, लेकिन कार्बन की एक रेडियो एक्टिव फॉर्म होती है जो कि अपने अंदर से रेडियो एक्टिव रेज प्रोड्यूस करती है, जिसे कार्बन 14 कहते हैं, जो कि यूज किया जाता है टू फाइंड आउट द एज ऑफ फॉसिल्स और फाइंड आउट द एज ऑफ रॉक्स, यानी बहुत पुराने फॉसिल्स और बहुत पुरानी जो रॉक्स होती हैं उनकी एज को फाइंड आउट करने के। तो बायोफिजिक्स क्या है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट इज एसोसिएटेड विद फिजिक्स। इसमें क्या है, दैट इज लिंक द टेक्निक, लॉ, प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स टू एक्सप्लेन लाइफ प्रोसेसेस। इसके अंदर हमने दो एग्जाम्पल पढ़ी, रेडियो एक्टिव आइसोटोप यानी कि यूरेनियम वगैरह, जो कि कहाँ यूज होते हैं, टू ट्रांसलोकेट द डिफरेंट ऑर्गन्स इनसाइड लिविंग बॉडी। उसके बाद है कार्बन डेटिंग, जो कि हमने देख लिया, टू फाइंड आउट द एज ऑफ फॉसिल्स। उसके बाद जो है नेक्स्ट ऐसा ब्रांच या ऐसा सब्जेक्ट जो कि रिलेट करता है बायोलॉजी के साथ, बायोमैथमेटिक्स या बायोमेट्री। इसमें एक्चुअली क्या है, इसमें हम मैथमेटिक्स की कुछ जो डेटा हैंडलिंग प्रोसेसेस होते हैं, कुछ डेटा हैंडलिंग फॉर्मूलाज या कुछ डेटा हैंडलिंग टेक्निक्स जो होती हैं उनको यूज करते हैं ताकि हम डील कर सकें कुछ ऑर्गेनिज्म के डेटा के साथ, या जब किसी पॉपुलेशन के डेटा को किसी पॉपुलेशन, किसी ऑर्गेनिज्म की जो पॉपुलेशन होती है उसके बर्थ रेट या उसके डेथ रेट को अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो हम वहाँ मैथमेटिक्स से कुछ डेटा एनालिसिस प्रोसीजर्स को यूज करते हैं। सो दिस इज द बायोमैथमेटिक्स या बायोमेट्री। उसके बाद है बायोकेमिस्ट्री। एक्चुअली बायोलॉजी या ये कह लें कि लाइफ जो है वो मॉलिक्यूल्स पर ही फॉर्म हुई भी होती है, तो और ये तमाम मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो केमिस्ट्री में फॉल करते हैं। तो वो तमाम मॉलिक्यूल जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में एग्जिस्ट करते हैं और जो कि बहुत वाइटल और इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो उनकी नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करना या उनकी नॉलेज को सही तौर पर समझने के लिए कि वो ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से वर्क और फंक्शनिंग कर रहे हैं, तो हमें केमिस्ट्री से इनकी नॉलेज लेनी पड़ती है। तो फिर वो मॉलिक्यूल जैसे कि अगर हम देखें फैट, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, तो इनकी और नाइट्रोजिनस बेसिस भी हैं और जीन्स भी हैं और भी बहुत सारे हैं, तो इनकी नॉलेज हमें केमिस्ट्री से ही लेनी पड़ती है ताकि हम समझ सकें कि ये बायोलॉजी में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में इनकी बायोलॉजी क्या है, ये किस तरीके से वर्किंग कर रहे हैं। सो बायोकेमिस्ट्री actually specially deals with those molecules that form living organism. This branch need knowledge from chemistry about all those essential chemicals that exist in living body. तो ये थी बायोकेमिस्ट्री। उसके बाद है बायोजियोग्राफी। बहुत सारे एनिमल्स अगर हम कंसिडर करें कि पोलर बेयर, अगर हम पोलर बेयर को कंसिडर करें और जो कि सिर्फ और सिर्फ पोल पे एग्जिस्ट करता है, पोलर बेयर सिर्फ पोल पे एग्जिस्ट करता है। अगर हम गोरिल्ला की बात करें तो वो सिर्फ अफ्रीका में रिस्ट्रिक्टेड है।
اور اگر ہم کنگارو کی ایگزامپل ہیں تو وہ صرف اور صرف آسٹریلیا میں ریسٹرکٹڈ ہے. کیوی بھی آسٹریلیا میں ریسٹرکٹڈ ہے. تو ایسے بہت سارے اینیملز ہیں جو باقی کسی بھی ورلڈ کے ایریا میں یا کسی بھی کانٹیننٹ میں نہیں پائے جاتے, وہ کسی ایک جگہ پہ ریسٹرکٹڈ ہیں. لیکن ایسا کیوں ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ وہاں پہ ان کو ان کا فیوریبل انوائرمنٹ, ان کا فیوریبل فوڈ, انہیں ایسا ٹیمپریچر وہاں ملتا ہے, وہاں کی جیوگرافی انہیں الاؤ کرتی ہے کہ وہ وہاں زیادہ اچھے سے رہ سکیں. تو کسی بھی آرگینزم کی یہ نیچر سمجھنے کے لیے کہ وہ کسی خاص جگہ پہ کیوں ریسٹرکٹڈ یا لمیٹڈ ہے, وہ وہیں کیوں اتنا فلرش کر رہا ہے, تو اس کو سمجھنے کے لیے الٹیمیٹلی ہمیں جیوگرافی سے یہ انفارمیشن لنک کرنی پڑتی ہے کہ ارتھ میں وہاں پہ ارتھ کے اس ایریا پہ ایسا کیا خاص پیرامیٹرز ہیں جو اسے الاؤ کر رہے ہیں وہاں. تو پھر اس آرگینزم کی نیچر سمجھنے کے لیے ہمیں الٹیمیٹلی جیوگرافی سے لنک کرنی پڑتی ہے اس انفارمیشن کو. Biogeography studies the distribution of different living organisms in different regions of Earth. کیوں؟ کیونکہ آرگینزم دیٹ ڈسٹریبیوٹیڈ اینڈ ریسٹرکٹیڈ, جو ریسٹرکٹیڈ ہوتے ہیں کسی پرٹیکولر ایریا پہ, کس کی وجہ سے؟ ڈیو ٹو پرٹیکولر انوائرمنٹل کنڈیشنز, کسی خاص انوائرمنٹل کنڈیشنز کی وجہ سے کچھ اینیملز ہوتے ہیں جو کسی خاص ایریا پہ ریسٹرکٹیڈ ہوتے ہیں, جیسے کہ پولر بیئر, کیونکہ وہ بہت کولڈ ایریا میں رہنے کا عادی ہوتا ہے. اگر ہم اسے کسی ایکویٹر کے ایریا پہ لے کر آئے جیسے کہ ایشین کنٹریز میں, تو وہ وہاں زندہ نہیں رہ سکتا کیونکہ وہاں کا ٹیمپریچر اسے الاؤ نہیں کرتا. سو دس از دی بایوجیوگرافی. اس کے بعد ہے بایو اکنامکس. اکنامکس کا مطلب تو معاشیات ہے. اگر بایو اکنامکس کی بات کریں تو بایولوجی کی وہ نالج کو یوز کرنا تاکہ ہم اپنی اکنامی کو سپورٹ کر سکیں اور اپنی اکنامی کو اسٹرانگ کر سکیں. دس از دی بایو اکنامکس. بایو اکنامکس ڈیل ود دوز آرگینزم, یعنی ہم بایو اکنامکس میں ان آرگینزم کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں جو اکنامیکلی امپورٹنٹ ہوتے ہیں, جیسے کہ کیٹلز, جیسے کہ چکن کی پروڈکشن کو انکریز کرنا, اور اس کے علاوہ ملک پروڈکشن کو انکریز کرنا, وول پروڈکشن کو انکریز کرنا, لیدر پروڈکشن کو انکریز کرنا. تو ہم ان تمام, کیونکہ یہ تمام چیزیں جیسے کہ وول یا ملک یا ایگ اور جو چکن ہے, یہ الٹیمیٹلی ہمیں اینیمل سے مل رہی ہے نا, ہمیں لیونگ آرگینزم سے مل رہی ہے. تو ہم جب تک ان کی انفارمیشن لیونگ آرگینزم کی بایولوجی سے نہیں لیں گے, ہم ان کو انکریز کیسے کریں گے, ہم الٹیمیٹلی اپنی اکنامی کو کیسے اسٹرانگ کریں گے. تو بایولوجی کی اس انفارمیشن کو یوز کرنا کہ اپنی اکنامی کو اسٹرانگ کر سکیں. دس از دی بایو اکنامکس. This deals with those organisms that are economically important, جیسا کہ for example increase production of those cattle that provide sufficient meat, production of those sheep that give enough wool. اس کے علاوہ poultry farming, ڈیری فارمنگ یعنی ملک پروڈکشن کو انکریز کرنا, سیریکلچر. سیریکلچر وہ یعنی کہ سلک ورم سے زیادہ سلک پروڈیوس کروانا. قرآن اینڈ بایولوجی. قرآن از ایکچولی میجر نالج, یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن ہی میجر برانچ ہے, یا جسے میجر برانچ سائنس ہے نا, اس کے بعد پھر اس میں سے بایولوجی اور کیمسٹری اور اس کے بعد باقی ساری سائنسز نکلتی ہیں. تو سائنس کو بھی اوریجنیٹ کرنے والا جو علم ہے وہ ہے قرآن, یعنی قرآن میں سے ہر علم نکلتا ہے, بے شک وہ سائنس ہو, بے شک وہ اسٹرانومی ہو, بے شک وہ فزکس ہو, کیمسٹری ہو, ڈیولپمنٹ ہو. تمام جو سائنسز اور تمام جو علوم ہیں وہ قرآن سے ہی اوریجنیٹ ہوئے ہیں, کیونکہ ہے یا جو بھی چیز ہے تو اس کا کریٹر تو اللہ تعالیٰ ہی ہے نا. تو جس نے بنائی ہے تو وہ تو زیادہ جانتا ہے اپنی بنائی ہوئی چیز کے بارے میں, اور اس نے جب بنائی تھی, وہ جب یہ کائنات اس نے کریٹ کی تھی اس نے تب, اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک نازل کیا تو پھر اس میں تمام چیزیں ڈسکرائب کر دی. یعنی اللہ تعالیٰ نے تو بنائی تھی, اسے تو ضرورت ہی نہیں تھی کسی ٹیکنالوجی کی کہ ٹیکنالوجی آئے, اس کے بعد پھر ریسرچ ہو, پھر اس کے بعد ہم کسی چیز کو انالائز کر سکیں. تو اس نے تو بہت سال پہلے یہ ساری چیزیں بتا دی تھی, ہمیں اب پتہ چلی ہیں. تو قرآن ایک میجر ہے, میجر برانچ ہے, یا کہنے کہ ایک براڈ کیٹیگری ہے. اس کے بعد پھر اس کے اندر سے بایولوجی, فزکس اور بھی بہت ساری, کیمسٹری, مائکرو بایولوجی اور ہر طریقے کے علوم قرآن میں سے نکلتے ہیں. پھر بایولوجی کی بھی سب برانچز ہیں, زولوجی, باٹنی, مائکرو بایولوجی, جو کہ ہم نے کچھ پریویس ویڈیوز میں دیکھ چکے ہیں.
اچھا، سائنس اینڈ بایولوجی از ناٹ اے سیپریٹ برانچ. سائنس اور بایولوجی جو ہے کوئی سیپریٹ برانچ نہیں ہے. قرآن ہی ان تمام علوم کو اوریجنیٹ کرنے والی ایک کتاب ہے، اور قرآن میں بہت جگہ اینیمل پلانٹ کے ڈیولپمنٹ کو ڈسکس کیا گیا ہے. ایک جگہ انسان کے ڈیولپمنٹ کو ڈسکس کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے بنایا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو خون کے قطرے سے اور گوشت کے لوتھڑے سے بنایا. یہ ڈسکس کیا، یعنی یہ بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں. اور بہت جگہ اللہ تعالیٰ نے انفیکٹ یہ تک بتایا ہے قرآن کی بہت ساری آیات میں کہ انسان کی کریشن کے بھی کتنے طریقے ہیں. یعنی جب سے دنیا بنی ہے تب سے آج تک انسان کتنے طریقوں سے کریٹ ہوا ہے، لے کے اب تک انسان کی پیدائش کے کتنے طریقے، انسان کی پیدائش کے اب تک کے قرآن پاک میں تو کہا گیا ہے کہ تمہیں الگ الگ طریقوں سے پیدا کیا. یعنی یہ مفہوم ہے اس کی آیت کا. لیکن اب تک کتنے طریقے؟ سب سے پہلا طریقہ یہ کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا، وہ پیدا نہیں ہوا، انہیں کریٹ کیا گیا. ٹھیک ہے، انہیں تخلیق کیا گیا، انہیں بنایا گیا. اس کے بعد پھر حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے بی بی ہوا وجود میں آئی. یعنی یہ بھی ایک طریقہ تھا جو اس سے پہلے یہ طریقہ نہیں آیا تھا. یعنی پہلے حضرت آدم علیہ السلام وجود میں آئے اور ان سے پہلے اس طریقے کی کوئی کریشن نہیں ہوئی تھی. اس کے بعد بی بی ہوا جو پسلی سے وجود میں آئی، اس سے پہلے بی بی ہوا سے پہلے ایسا کوئی طریقے سے کوئی مخلوق وجود میں نہیں آئی تھی. اس کے بعد جو تیسرا طریقہ تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، یعنی یہ بھی انسان کی کریشن کا ایک، انسان کی پیدائش کا ایک طریقہ ہے. اس کے بعد جو اب آن گوئنگ ہے طریقہ، وہ چوتھا طریقہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سے طریقوں سے وجود میں لے کر آیا. ہمیں تو ایسا ہی لگتا ہے کہ صرف کوئی ایک ہی طریقہ ہے، لیکن اچھا. اس کے بعد ہے Almighty Allah explain in Quran in many ayat the origin and development of animal and plant. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت جگہ اینیمل اور پلانٹ کی ڈیولپمنٹ، کہ وہ کس طریقے سے کسی، جیسے اگر پلانٹ کی بات کریں تو وہ کس طریقے سے ایک سیڈ سے یا ایک بیج سے پھوٹتا ہے، پھر اس میں سے پلانٹس گرو ہوتے ہیں، وہ بھی ڈسکس کیا ہے. اینیمل کی ڈیولپمنٹ کو بھی ڈسکس کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی اینیمل لیونگ آرگینزم کو کس طریقے سے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی کریشن کو بھی ڈسکس کیا. تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی ہیں ہمیں. اس میں سے کچھ ہمارے کورس کا پارٹ ہے. سب سے پہلی جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی بیسک اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 30 کے اندر، کہ وی میڈ ایوری لیونگ تھنگ فرام واٹر، کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے بنایا ہے، یا ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے اوریجنیٹ کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. تو یہ بات تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ انسانی باڈی کا جو واٹر کی ریشو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 70%، پرسنٹیج ہوتی ہے وہ 70% ہوتی ہے. یعنی سب سے زیادہ واٹر ہی ہوتا ہے، واٹر بیسک ہے. تو اس آیت میں یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے. اس کے بعد دوسری آیت جو ہے سورہ النور آیت نمبر 45. اس آیت میں اگر ہم دیکھیں تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ پوائنٹس بتائے ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اینیملز کو اوریجنیٹ کیا ہے واٹر سے، یعنی واٹر ایک بیسک کمپوننٹ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ کلاسیفیکیشن ہمیں سمجھائی ہے. یعنی ہم نے تو کلاسیفیکیشن بہت بعد میں سمجھی نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے ہی یہ بتا دی قرآن شریف میں، جیسے کہ اس آیت میں اینڈ اللہ ہیز کریٹڈ ایوری اینیمل فرام واٹر. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو، ہر اینیمل کو، ہر لیونگ بینگ کو واٹر سے کریٹ کیا ہے. ایوری اینیمل اوریجنیٹ فرام واٹر اینڈ آل اینیمل بیسک کمپوننٹ از واٹر. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو دوسرا پارٹ ہے جو کہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، سم دیٹ کریپ آن دیئر بیلیز، کچھ ایسے ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں. یعنی یہ کیا ہوا، اینیمل کی پہلی ٹائپ ہو گئے اینیملس کی. یعنی کون سے، جیسا کہ اسنیک جو کہ اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے سم دیٹ واک آن ٹو لیگس، کچھ ایسے ہیں جو کہ دو پیروں پہ چلتے ہیں، جیسے کہ ہیومن اینڈ بیئر. یعنی کلاسیفیکیشن اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. اس کے بعد اینڈ سم دیٹ واک آن فور لیگس، یعنی کچھ ایسے ہیں جو چار پاؤں پہ چلتے ہیں، جن کو ہم چوپائے کہتے ہیں عام زبان میں. سم اینیمل دیٹ واک آن فور لیگس، ٹائیگر، کیمل یا جراف وغیرہ. یعنی سب سے پہلے کون سی ٹائپ تھی، کریپرز. کریپرز جو کہ پیٹ کے بل چلتے ہیں.
جیسے کہ اسنیک اور کروکوڈائل وغیرہ، یہ سارے کریپرز ہیں. اس کے بعد ہے ٹو لیگس واکر، یعنی جو دو ٹانگوں پہ چلتے ہیں، جن کو ہم بائی پیڈلز بھی کہتے ہیں، جس میں کنگارو اور ہیومن بینگز آتے ہیں. اس کے بعد ہے فور لیگ واکر، جن کو ہم ٹیٹراپوڈ بھی کہتے ہیں، یعنی چار پیروں پہ. ٹیٹرا مطلب چار، پوڈس مطلب لیگز، یعنی وہ اینیمل جو کہ چار پیروں پہ چلتے ہیں، جس کی ایگزامپل تو بہت ساری ہیں، ایلیفنٹس ہیں، ٹائیگرس ہیں، یہ تمام. تو اس آیت پر یہ ڈسکرپشن تھی. اس کے بعد تیسرا ہے ہمارے پاس سورہ الرعد آیت نمبر 4. اس میں بھی کچھ چیزیں ہیں، جیسے کہ اس میں ایکچولی اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ جنت کے بارے میں سمجھا رہا ہے. And in the earth are neighboring tracts, vineyards and plugged lands, and date palm, like and unlike, which are watered with one water. And we have made some of them to excel other in fruit. Lo, here in verily are portents for people who have sense. اس کے پہلے سے میں کیا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ارتھ کے برابر میں، یا کہہ رہے ہیں کہ ارتھ کے ساتھ ایک ایسی خوبصورت جگہ ہے جسے جنت، ہم جنت کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں پہ بہت پلانٹس، خوبصورت پلانٹس ہیں، پھل ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ کھجور کے درخت ہیں. اور اچھا، ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ جو یہاں ڈسکس کیا گیا ہے، آل ڈیٹ ٹریز آر ڈفرینٹ. تمام وہاں پہ موجود بہت سارے درخت ہیں جو کہ ڈفرینٹ ہیں، لیکن ان کو پانی دینے کی جو سورس ہے وہ سیم ہے. اس کے بعد کیا ہے، سم ٹریز، بہت سارے ایسے اللہ تعالیٰ نے ٹریز ڈیزائن کیے ہیں جو کہ پروڈیوس کرتے ہیں فروٹ کو. اور لاسٹ پارٹ میں اللہ تعالیٰ نے انویٹیشن دیا ہے ہمیں کہ ہم غور کریں ان چیزوں کے اوپر، کیونکہ ہم انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، تو ہمیں پہ غور کرنے کا بھی انویٹیشن دیا جاتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو غور کریں، سمجھیں. Don't forget to like, share to your friends and family, and subscribe as well. Thank you so much.